बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, आज हमारी जो सूरह है वो सूरतुल असर है। कितनी छोटी सूरत है, बच्चे भी आसानी से याद करते हैं और नमाज़ों के पढ़ने में मुसलमानों को एक बहाना है, जल्दी से पढ़ो जल्दी से भागो। इस सूरह के बारे में इसकी तफसीर से पहले मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात सुनाऊँ जो तारीख में लिखी है, हदीसों में लिखी है। दो बातें सुनाने की है ख़ास तौर पर, एक अभी सुनाऊंगा इब्तिदा में और एक दर्स के ख़त्म से पहले पहले सुनाऊंगा, और दोनों बड़ी काम की चीज़ें हैं। सबसे पहली ये है, हज़रत अम्र इब्न अल-आस जो बाद में बड़े सहाबी हुए, मिस्र फ़तह किया, इस्लाम में बड़ी बड़ी खिदमतें की, मगर शुरू में मुसलमान नहीं हुए थे। और जब कुरान नाजिल होता तो वो मुसलमानों से लेके काफिरों तक पहुंचता। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आज ये नाजिल हुआ, आज वो नाजिल हुआ। अकेले में सारे काफिर अरबी तो जानते थे अच्छी तरह, तो मज़े लेते थे और सुनते थे। बल्कि एक हदीस में है कि एक दफ़े 4 बड़े बड़े सरदारों कुरैश के वो कुरान के सुनने के शौक में रात में चुपचाप गए, किसी को मालूम नहीं होना हम कुरान सुन रहे हैं। ये तो मैं एडिशनल बता रहा हूँ। तो वहाँ बैठ के कुरान सुनते रहे। जब सुबह हुई तो सबके चेहरे एक दूसरे को नजर आ गए। तो सब शर्मिंदा होकर वहाँ से निकले, यार ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जो कुरान आ रहा है, ये अजीब इसके अंदर कशिश है कि हम लोग इतना बड़े बड़े लोगों को ऐसा मना करते हैं और खुद जाके सुनते बैठते हैं। हम मुसलमानों को वो शौक भी नहीं है। बहरहाल जो असल बात सुनाना चाहता हूँ ये कि हज़रत अम्र इब्न अल-आस मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो सूरह आयतें नाजिल होती इधर से उधर पहुँच जाती, तो उन तक भी ये सूरह पहुँच गई थी, सूरह असर। ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि वो गए मुसैलमा कज़्ज़ाब से मिलने। मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन? जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में फिर मुसलमानों ने फ़ौज कशी की और उसको कत्ल किया। वो भी बोलता था मैं नबी हूँ और उल्टे-उल्टे अजीब-अजीब अल्फ़ाज़ बनाता था। बोलता देखो वो कुरान है तो मैं भी तो ऐसे मेरे ऊपर वही नाज़िल हो रही। तो मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब पर क्या वही नाज़िल होती थी? आप सुनिएगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सामने कुरान के अल्फ़ाज़ हैं, फिर मुसैलमा के अल्फ़ाज़ सुनिएगा, फिर दोनों में कंपैरिज़न कीजिएगा, उसके बाद हँसिएगा। तो कुरान तो कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, सारे इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिर्फ वही वो लोग कामयाब होंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किया, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और जो हक बात पर एक दूसरे को नसीहत करते रहे, जमे रहने की दावत देते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। ये सब्र की इंशाल्लाह बाद में तफसीर आएगी। तो ये हज़रत अम्र इब्न अल-आस मुसलमान नहीं हुए थे। वो गए मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के पास, जो नबूवत का झूठा दावा कर रहा है। मुसैलमा ने इधर-उधर की बात करके पूछा कि आजकल तुम्हारे तुम्हारे जो नबी हैं वो जो अरबी, तो उनके ऊपर कुछ कुछ नया नाज़िल हुआ? मान अंज़ल साहिबुकुम फ़ी हाज़िल मुद्दा, उसने ये कहा, इस मुद्दत में तुम्हारे जो आदमी हैं, जो नबूरह में नबी हैं, उनके ऊपर क्या नाज़िल हुआ है? तो उन्होंने कहा कि सूरतुन बलीग़ा वजीज़ा, और एक छोटी सूरत नाज़िल हुई है मगर बड़ी ज़बरदस्त है। उसने पूछा वमा हिया, क्या सूरत है? तो उन्होंने उसको मुसैलमा को ये अल्फ़ाज़ सुनाए। उसने 2 मिनट सोचा। 2 मिनट सोचने के बाद वो एक्टिंग करते थे। उन्होंने नबी को तो देखा नहीं था। तो सुनते थे कि वो वही नाज़िल होती है, वो ऐसा होता है, वो पसीना आता है, वो आप ऐसे बैठ जाते हैं। तो 2 मिनट चुप बैठ के मुसैलमा ने अपनी वैसी हालत बना ली, करके ऐसे जैसे अब कुछ हो रहा है। 2-3 मिनट के बाद बोला, देखो, देखो, अभी भी ना मुझ पर भी वही नाज़िल हुई। तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस ने कहा कि क्या वही नाज़िल हुई? अब आप सुनिए कि वल असर के तर्जुमा आपने सुना, आप जानते हैं। उसके मुकाबले में एक झूठा नबी कह रहा है कि उस पर भी वही नाज़िल हुई। उसकी वही में क्या नाज़िल हुआ? ये सुनने की चीज़ है। उसने कहा मेरे ऊपर ये वही नाज़िल हुई, या वबर इन्नका उदनानी व सदर, वो बाकी का
वसाइरु का हफ्र नक़र, ये अल्फाज उसने बताया कि ये अल्फाज उस पर नाजिल हुए। इसका तर्जुमा क्या है? वबर जो है बिल्ली और खरगोश के टाइप का कोई छोटा सा जानवर होता था, तो वो बोल रहा है अय वबर, अय वबर, अरबी में उसको वबर बोलते हैं। अय वबर, अय वबर, तुम्हारे पास 2 कान हैं और एक सीना है, और बाकी का तो तुम खाली जमीन को टुक 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 करके खोदते रहते हो। ये उसने कहा। 1 मिनट चुप बैठा, फिर बोला क्या ख्याल है, ये जो वही नाजिल हुई इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा मुसैलमा, तुमको भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठे हो, तो क्या पूछ रहे हो? ये वाकया मैं चाहता था आप सुने। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। वल असर को सामने रखिए, उसके अल्फाज, उसका तर्जुमा देखिए। और या वबर इन्नका उदुनानी व सदर व साइरु का हफ्र नक़र, अय वबर, तुम्हारे पास जो है तो 2 कान है, एक सीना है, बाकी सब खाली होती रहती है। तो ऐसे मज़ाक की बातें मुख्तलिफ लोगों ने, जिन्होंने झूठा नबूवत का झूठा दावा किया था, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अच्छा मेरे भाइयों, अब हम लेते हैं सूरह असर को। सूरह असर के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे भाइयों के सामने मुख्तलिफ के तफसीरों किताबों की अच्छी बातें सामने आ जाए। तो एक किताब है इमाम रागिब अल अस्फ़हानी, बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने मुफरदात अल कुरान नाम की किताब लिखी है कि कुरान में जितने अल्फाज आए हैं, अल्फाज की अरबी ज़बान में क्या बेस है, वो अल्फाज ये आवाज कहाँ से आ रही है? इनको बंद करें, अपना भी वो बंद करें। इंटायर अरबी ज़बान में कुरान में जो अल्फाज नाजिल हुए हैं, तो उन सारे अरबी अल्फाज की जो कुरान में आए हैं, अरबी ज़बान में उनकी असल क्या है, तो बड़ी काम की चीज़ है। तो मैं आपके सामने लफ्ज़ असर, आइन साद रा, इसका इमाम रागिब अल अस्फ़हानी की किताब से मैं आपको उसको उर्दू में सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि लफ्ज़ असर, ये जो है असरतु शै, असरतु शैअ का मज़दर है, असरा या असीरु असरन। तो आपको पता है असर के मीनिंग अरबी ज़बान में असल में क्या होते हैं? उसके होते हैं असरतु शैअ, मैंने किसी चीज़ को निचोड़ा। तो लफ्ज़ असर के अरबी ज़बान में माना होते हैं निचोड़ना, और जो चीज़ निचोड़ी जाए तो फिर उसको बोलते हैं ओसारा। जैसे आपने एप्पल का जूस निकाला, लेमन का जूस निकाला, जिस चीज़ का भी जूस निकाला, तो जो रस हम निकालते हैं उसे कहते हैं ओसारा। आज भी कहते हैं अरबी में ओसारा। ओसारा तो तजरिबती, मेरे तमाम तजर्बात का निचोड़ ये है, इस तरह से अरबी में कहते हैं। कुरान मजीद में एक जगह आया है इन्नी आसिरु खमरा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में, कि वो दोनों कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अपनी बात सुनाई, तो उनमें से एक ने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ इन्नी आसिरु, देखिए इसके अंदर लफ्ज़ आया अलिफ ऐन साद रा, आसिरु, कि मैं जो है शराब को निचोड़ रहा हूँ, यानी शराब बना रहा हूँ। एक जगह इसी तरह और जो है कुरान मजीद में है कि वफ़ीही यासिरून, उसी वाक़े के सिलसिले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उसकी वो ताबीर बताई कि फिर आइंदा साल ऐसे आएँगे कि फिर वो यासिरून, यानी फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के जूस बनाएँगे, रस बनाएँगे, ये उसका मतलब होता है। कुरान मजीद में एक जगह आया है व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने निचड़ते बादलों से मूसलाधार बारिश बरसाई। देखिए यहाँ कुरान ने कहा है मुअसिरात, वो चीज़ें जिसको निचोड़ी जाएँ। तो लफ्ज़ असर जो हम सुनते हैं असर की नमाज़, लफ्ज़ असर का अरबी में डायरेक्ट तर्जुमा है निचोड़ना। इसके अलावा कुरान ने कहा है फ़असाबहा इसार, तो उनके ऊपर उस बाग पर इंतहाई उनके ख़त्म कर देने वाले बड़े-बड़े जो है तो खतरनाक हवा चली। तो इसी से फिर लफ्ज़ असर ज़माने को भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि हर ज़माना अपने वक़्त में आने वालों के लोगों को, चीज़ों को, हालात को निचोड़ता है, यानी उनको अपने लिहाज से इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ तफ़सीर में मुख्तलिफ़ जो है तो इस बात पर उलमा की बहस है कि यहाँ अल्लाह ताला ने जब फरमाया वल असर, तो किस चीज़ के बारे में फरमाया है? ज़माने के बारे में कहा है। बाद ने कहा असर, असर की नमाज के बारे में कहा है।
تو اب عصر کی نماز تو پھر یہ ہوا کہ بھئی ادھر جو قرآن مجید میں ایک جگہ آیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. تو پھر بعض علماء نے لفظ عصر کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو لفظ عصر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس لیے کھائی عصر کی نماز. اگر آپ لفظ عصر سے مراد عصر کی نماز لیں تو اس لیے کھائی ہے کیونکہ وہ درمیانی نماز ہوتی ہے کہ فجر اور ظہر ایک طرف اور مغرب اور عشاء ایک طرف. لیکن اس کے علاوہ علماء نے درمیانی نماز کے لیے پھر بہت سارے اقوال لکھے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ فجر عصر کی درمیانی نماز ہے وہ، کیونکہ ایک طرف اس کے ظہر اور عصر ہے دین کی نماز، اور رات کی نماز مغرب اور عشاء ہے. کسی نے ظہر کو کہا اس لیے کہ سب سے پہلی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی تھی وہ ظہر کی تھی. تو اب اس لحاظ سے کہا جانے لگا. اور ویسے زیادہ تر ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے عصر کی نماز نہیں ہے بلکہ زمانہ ہے، زمانہ. تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ایک سوال. اس کا جواب یہ نہیں ہے. اصل جواب اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے یا اس لیے کھا رہا ہے، یا جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کے الفاظ آئے ہیں تو آپ پوچھیں کہ یہ کیوں کھایا اور وہ کیوں کھایا. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پوچھنے والے ہوتے کون؟ بادشاہ کو آج تک کسی نے پوچھا؟ آج تک کوئی بولتا ہے جتنے قوم کے بڑے بڑے سردار گزرے ہیں اور مالدار گزرے ہیں جن کا سوسائٹی میں کچھ مقام ہے، جن کے نیچے کچھ کام کرتے ہیں، انگلش زبان نے تو سیدھے سیدھے ایک بات بولتی ہے، باس از آلویز رائٹ، یعنی آپ کو پوچھنا ہی نہیں ہے. اگر باس از آلویز رائٹ ہے تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تو پہلی بات یہ، پہلے قرآن کی حدیث کی ہر بات کے سامنے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیجئے I am nothing، میں کچھ نہیں ہوں. ہاں اس کے بعد آپ کو پوچھنے کا حق ہے، کیونکہ شیطان یہ دل میں ڈالتا میرے پاس عقل ہے. یہ بات کیوں بولی گئی؟ میں تو پوچھ سکتا ہوں. آپ ساری دنیا سے پوچھ سکتے ہو، دو سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ سے، ان کے رسول سے. وہ جو بات ہے وہ اتنی اتھینٹک ہوتی ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے تو سننا ہے اور نہ سمجھ میں آئے تو سننا ہے، عمل کرنا ہے. تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا جواب خود بخود آگے والی آیت میں، ان الانسان لفی خسر، ہر زمانے کی قسم. اس میں عصر میں الف لام آیا ہے. الف لام جب آتا ہے اس کو بولتے ہیں استیعاب، کہ وہ جس چیز پر الف لام داخل کیا گیا ہے اس چیز کے بارے میں آپ جتنا تصور کر سکتے ہیں، آگے کا، پیچھے کا، مستقبل کا، ماضی کا، وہ سب ملا کر اس کے اوپر آیا ہے الف لام. لفظ الحمد میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے لفظ حمد میں اللہ نے فرمایا الحمد، یعنی تعریف کی جتنی قسمیں، جتنی تصوراتی، فکری، قولی، فعلی، اور انسان جتنی دور تک سوچ سکتا ہے کسی کی تعریف، وہ ساری کی ساری اللہ کی. ایسے ہی والعصر میں اللہ تعالیٰ ان سارے زمانوں کی قسم کھا رہا ہے. جس دن سے دنیا بنی، جس دن تک دنیا رہے گی. اور یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرمایا انسان، اس پر بھی دیکھیے الف لام ہے. جتنے انسان ہیں دنیا میں سب کے سب نقصان اٹھا رہے ہیں. یہاں رک جائیے. اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ تو عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ سب کے سب نقصان اٹھا رہے ہیں. اب ذرا زندگی پر نظر ڈالیے. انسانوں کی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، وہ بھی تو انسان ہیں. قرآن کہہ رہے سب نقصان اٹھا رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں جن کی زندگی ایسی لیوش اور ایسی گزری ہے کہ کروڑوں انسان ان کو حسرت سے دیکھتے تھے کہ بھئی ارے کاش ہمارے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا. قارون، حامان، شداد، کسی کا نام لیجئے، آپ ہٹلر کا نام لیجئے، موجودہ زمانے کے جتنے ملک ہیں ان کے جتنے جو ہے صدر ہیں، پریسیڈنٹس ہیں، اور چھوٹے بڑے چیزوں کے ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پچھلے زمانے سے لے کے آج تک.
ان سب کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے کہ یہ سب نقصان اٹھا رہے ہیں، اس میں ہم سب بھی آ گئے، ہم سب نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر عجیب بات لگتی، بھائی کیوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے کامیاب گزرے ہیں جن کو انسانوں کی دنیا اب تک یاد کرتی ہے، ان کو بہت بڑا بتاتی ہے، اور وہ لوگ بھی اپنے کھانے پینے، حکومت کرنے اور اپنی جو ہے تو بادشاہت، اپنی گورنری میں سب سے ٹاپ کے تھے، پھر وہ کس وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اس نقصان کے اٹھانے اور سارے انسان کو نقصان اٹھانے کی بات کہنے کے لیے وہ آگے کی بات ہے، الا مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے، کون؟ تو آگے 4 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 آمنو، جو اللہ پر ایمان لائے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور جو حق بات پر اور ہر بات جو صحیح تھی ایک دوسرے کو اس پر جمنے، اسی پر عمل کرنے، اسی کا ساتھ دینے کی ہدایت کرتے رہے۔ نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 شرطیں جس انسان نے پوری کر دی وہ کامیاب ہے۔ ان چاروں میں سے جو شرط بھی کوئی شخص پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھے یا چاہے وہ زبان سے کلمہ نہ پڑھے۔ پہلی شرط لیجیے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ مگر آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لائے، مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ، بدو لوگ جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا، ایمان نہیں، بولو ہم مسلمان ہوئے، ہم اسلام لائے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، اور خود آیت آگے کہہ رہی ہے ولما قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم جو ہے یہ مت بولو کہ ایمان لائے بلکہ تم یہ بولو کہ تم اسلام لائے۔ قولوا آمنا ولما جو ہے پتہ نہیں کیوں یہ ہو لا رہا ہے، تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ويدخل لكن الايمان قولوا في اسلمنا، قلوبهم جی ويدخل الايمان في قلوبهم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ماشاء اللہ، اللہ جزاک خیر دے آپ کو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سچے دل سے اس وقت اپنا جائزہ لو۔ کیا کبھی ہم نے اس آیت کو سننے کے بعد یہ سوچا ہے کہ میں پیدا ہونے سے لے کے آج تک میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، دوسری اسلام کی جو اخلاقی، سیاسی اور تجارتی ساری باتیں ہیں اس پر عمل کرتا ہوں، مجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، میں جب سے جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوں، تو کیا ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو گیا؟ یہ سوال ہے۔ اگر ایمان کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹ ہے، بلبس لگے ہیں، جو بھی لگے ہوئے ہیں، کسی کمپنی میں بہت بڑی ملینز کی مشین لگی ہے لیکن اس میں کرنٹ جاری نہیں ہو رہا ہے، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے، تو اتنی بڑی لاکھوں کی مشین وہ جیسی کی ویسی کھڑی ہے، اور آپ نے ایک بٹن دبایا اور دبانے کی دیر تھی کہ پوری مشین اور اس کے ہر پرزے میں، اس کے ہر انسٹرومنٹ میں، اس کے ہر سسٹم میں وہ کرنٹ جیسے ہی گیا بس جو ہے وہ پوری کی پوری مشین کام کرنے لگ گئی۔ ہر انسان کے جسم ایک مشین ہے، اس کے اندر جب اسلام آئے گا تو کچھ ہوگا، اور جب ایمان آئے گا تب سب کچھ ہوگا۔ اسلام آنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سمجھ کر، بغیر سمجھے، جذباتی، ماں باپ کی اولاد ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم آنکھ کھول رہے ہیں۔ جب ہم 2-3-4 سال کے ہوئے ہم کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، لا الہ، بولو بولو بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ کو بچہ اپنی توتلی زبان میں بول رہا ہے، کم بول رہا ہے، زیادہ بول رہا ہے، ماں باپ بھائی بہن خوش ہو رہے ہیں۔
پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کو نماز سکھائی جاتی، پھر اس کو قرآن سکھایا جاتا. ہر بیٹا اور ہر بیٹی، اسے نہیں معلوم اللہ کون ہے، اس کو نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ سنتا ہے، بغیر سمجھے بولتا ہے. اس کے بعد میں پھر وہ نماز بھی پڑھنا شروع کرتا، وہ نماز بھی سیکھتا. پھر اس کے شعور میں دھیرے دھیرے یہ بات آ جاتی کہ ابا امی بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، آئی ایم مسلم. مگر مسلم کون ہے؟ وہ 2 اور 4 اور 5 اور 8 اور 10 سال کا بچہ نہیں سمجھ پاتا. مگر وہی بچہ یہی بات زندگی بھر نہیں سمجھتا. اس کے بعد وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، نماز پڑھنا ہے فرض ہے، جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھتا ہے. بڑے ہو کر 4 پیسے کماتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے ماں باپ کا ادب کرنا ہے وہ کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، اور ایک لسٹ ہے پورے برے گناہوں کی. تو وہ سب جو ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، کچھ کرتا ہے نہیں کرتا، کہیں پر ٹھوکر کھاتا. ہم سب اسی کے شکار. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے دل میں ایمان کتنا آیا ہے، یہ سوال. کیونکہ اگر ایمان جتنا آئے گا اتنا ہی جو ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ہر عمل کے اندر جان پڑ جائے گی. نماز، کھانا چھوٹ جائے گا مگر نماز نہیں چھوٹے گی. جھوٹ، دنیا کا نقصان ہو جائے گا، زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا. حقوق، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، یہاں تک کہ ہر کافر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جانور، ہر ایک کا ہر حق ادا کرے گا آدمی، اور ادا کر کے خوش ہوگا. ہر نیکی کیسے کرے گا؟ ایسے کرے گا کہ سیدھے ہاتھ سے کرے گا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، فوراً تیار. جہاد کرنا ہے، فوراً تیار. مال لگانا ہے، فوراً تیار. اور یہ ساری باتیں. تو پہلی شرط یہ ہے ایمان. جس چیز کو ایمان کہتے ہیں اس کی اگر معمولی سے معمولی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ کرنٹ ہے، بجلی ہے. کہ جب اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، بٹن دباؤ تو پورا کمرہ روشن. آپ نے جب بٹن دبایا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ کے جسم میں کرنٹ آیا. آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر بات اللہ کے تابع ہو گئی، یا کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے. جہاں ہو رہی ہے کرنٹ وہاں آیا، جہاں نہیں ہو رہی ہے کرنٹ چلا گیا. مگر اب مصیبت یہ ہے کہ زندگی بھر ایسے ہی ہو رہا ہے. کچھ باتوں میں کرنٹ آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں اس میں برابر آ رہا ہے. لیکن کچھ باتیں اس کے اندر کرنٹ آتا ہی نہیں ہے. وہاں بہانے آتے ہیں، وہاں جو ہے نعوذ باللہ بدگمانی ہوتی ہے. وہاں بعض لوگ کہنے لگتے ہیں نہیں بھائی اسلام کی یہ بات تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، نعوذ باللہ. تو میرے بھائیوں، اگر لفظ آمنو کی بات کریں نا تو پوری زندگی یہیں پر ختم. بہرحال یہ تو ایک بات تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ایمان دے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہو اور قبول ہو جائے. اور اس کے بعد اس ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ آگے 3 باتیں. اب ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا یہ 3 باتیں ہم سے کراتا ہے کہ نہیں. نمبر 1، عاملوا الصالحات. یہ ایمان لاتے ہیں، اب وہ کامیاب ہیں. کامیابی کی دوسری شرط ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں. کتنے کرتے ہیں؟ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، انگلش، میتھس، عربی، انگلش، آپ جو بھی سبجیکٹ کا نام لے لیں، چاہے وہ یہ KG1 میں ہو یا PhD میں ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ویلیویشن ہوتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں انہیں نمبرز ملتے ہیں. کتنے نمبر ملے؟ 80 نمبر ملے. او ہو واہ 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 واہ، 85، 99. بعض دفعہ بچہ 100 بھی لے لیتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں. اب ہم پوچھیں گے کتنے نیک اعمال کرنا ہے؟ 10، 20، 40، 50. آپ کو 100 اگر نیک اعمال ہے تو 100 کرنا ہے. اب آپ بولے نہیں میں تو 99 کر سکتا ہوں. تو آپ کیجئے 99. آپ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مگر جتنے کم ہوں گے نا پھر ایمان اتنا کم ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ نے 100 کے 100 کیے آپ کا ایمان کامل. یہ لفظ 100 یہ تو ہم خالی ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ سچی بات کیا ہے؟ ہر وہ، غور سے سنیے گا، ہر وہ نیک عمل جو آپ کے بس میں ہو ہر مسلمان کو کرنا ہے. جو عمل آپ کے بس میں نہ ہو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. بیمار پڑا ہوا ہے آدمی،
بستر پہ لیٹ کے اس نے کیا کیا, وہ اٹھ نہیں سکتا تو اس نے لیٹے لیٹے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ اس کو کھڑے رہ کے نماز کیوں نہیں پڑھے گا, عذاب نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے. کیا کیا ڈسکاؤنٹ ملا ہوا ہے, کبھی اسلام نے کیا کیا ڈسکاؤنٹ دیے, اگر اس پر غور کرو نا تو عجیب غریب بات ہے. 15 سال تک بالغ ہونے تک نہ لڑکے پر نماز فرض ہے نہ لڑکی پر ہے, اور ادھر بڑھاپے میں اگر آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے, بیٹھ کے پڑھو, لیٹ کے پڑھو, ایسے پڑھو ویسے پڑھو, مختلف نیک اعمال ہے. بوڑھوں پر جہاد فرض نہیں ہے, عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے, اور عورتوں کے لیے کتنے ڈسکاؤنٹس ہیں. تو ساری انسانی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے, اب جو کام تیرے بس میں ہے وہ تو کر. اور دنیا, جس دنیا کو کمانے اور پیسے گننے کی اس میں ہر انسان پریشان ہے, اس دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, وہ شخص اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے کہ جو لوگوں سے معاون تک کو روکتا ہے. اور معاون کے بارے میں کہا گیا وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ تصور کریں, نمک, سوئی, پانی دینا, کوئی چیز دے دینا, معمولی سے معمولی, جس میں آدمی اس میں پیچھے ہو تو اس نے نیک اعمال نہیں کیے. ان نیک اعمال کا لفظ جو ہے نا, اس کے اندر اللہ کے بھی سارے حقوق شامل ہیں اور بندوں کے بھی سارے حقوق شامل ہیں. جس جگہ میں نے اور آپ نے ٹھوکر کھائی, وہاں پتہ چلا کہ ایمان غائب ہو گیا, نظریں غلط پڑی, زبان نے غلط بولا, کانوں نے غلط سنا, پیر غلط طرف چل پڑے, ہاتھوں نے غلط کیا, سوچ غلط ہوئی. نماز میں گھڑے ہوئے ہیں, دماغ ہر نماز میں پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے. اب اس کو نماز بولیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو بولیں گے اے اللہ میری نماز قبول کر؟ ایسی نماز قبول ہوگی؟ یہ تو قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے اور عورتوں کے گھر میں نماز پڑھنے کو بہرحال قبول کرے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایسا ثواب دے گا کہ انشاءاللہ جنت مل جائے. مگر میں اپنے بارے میں کہوں, یار میں نے کام تو کچھ نہیں کیا اور میں نے فیس پوری لے لی. کام میں نے کچھ نہیں کیا اور اس کے بدلے میں کیا ملنا چاہیے تھا سب لے لیا. تو میرے بھائیوں, دراصل سورہ عصر سننے پر اور اس میں آمنوا وعملوا الصالحات, پہلی ہی شرط ایسی ہے کہ پورا اترنا مشکل ہے, اور دوسری شرط ایسی ہے کہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اب تیسری بات لیجیے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق, لفظ حق, کیا حق ہے؟ ہر وہ بات جو اسلام نے بتائی ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ حق ہے, رسول حق ہے, جنت دوزخ تقدیر وغیرہ حق ہے. سود مت کھاؤ حق ہے, شراب مت پیو, زنا مت کرو, چوری مت کرو, ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, بڑوں کی بے ادبی نہ کرو, چھوٹوں پر رحم کرو. آپ بتائیے کہ جس اسلام نے, جب ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یعنی آپ سوچئے کسی انسان کا مذاق اڑانا, کسی انسان کے اوپر جملے کسنا, آنکھوں سے, ابرو سے, ہاتھ پیر سے اشارہ کر کے اس کی بے عزتی کرنا, کہا گیا جہنم میں جائے گا. عجیب و غریب اسلام ہے. یہ نہیں بولا جا رہا کہ تم مندر میں نہیں گئے تو ایسا ہوگا, خالی چرچ میں جاؤ, خالی مندر میں جاؤ, باقی زندگی میں تم آزاد ہو. اخلاقیات, خالی اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے. جس چیز کو ساری دنیا اخلاقیات کہتی ہے وہ اسلام میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. نماز نہیں پڑھی تھی جہنم میں گیا, اور لوگوں کا مذاق اڑاتا رہا جہنم میں گیا. نماز نہیں پڑھی تھی, روزہ نہیں رکھا تھا, جہنم میں گیا. اور سود کھایا, جہنم میں گیا. چوری کی, جہنم میں گیا. ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا, جہنم میں گیا. نہیں گیا جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں تیری جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے, تیرا جی چاہے تو دروازے کو رکھ یا توڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا جو شخص اللہ اور اس کے اوپر رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کا خیال رکھے, پڑوسی کا خیال, ورنہ جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زاد جبریل یوصینی عن الجار حتی ظننت انہ سیورث. جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی دفعہ بات کرتے رہے, اتنی دفعہ انہوں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ اگر کوئی انسان مر جائے گا تو پڑوسی کو بھی اس میں اس کی وراثت میں حصہ ملے گا. یہ اسلام. تو عامل الصالحات سب کچھ اس کے اندر آ گیا. تواصوا بالحق, آپ صرف عمل کریں, اور کسی کو جو عمل نہیں کر رہا ہے آپ نے نہیں روکا, آپ نے نصیحت نہیں کی, آپ نے اس کو نہیں سمجھایا, آپ کا ایمان ناقص ہے. کتنا عجیب دین ہے.
صرف آپ کا 100% عمل کرنا کافی نہیں ہے. عجیب و غریب بات. 100% آپ کو عمل کرنا ہے اور 100% دوسرے کو بھی عمل کرانا ہے. وہ دوسرے گھر کے افراد ہوں، باہر کے افراد ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. کوئی بات میں عرض کروں گا، جس بات پر میں نے عمل کیا اسلام کا کرنٹ وہاں تک آیا. جس بات پر میں نے عمل نہیں کیا وہ کرنٹ وہاں سے غائب ہو گیا، میرا عمل مردہ ہو گیا، اور میں اللہ کے یہاں کا غضب مجھ پر نازل ہوگا، مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو تواصوا بالحق اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دیں، ہر اچھی بات کی دعوت دیں، ہر اچھی بات پر چلیں اور چلائیں. اس کے بعد آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں. اب یہ جو لفظ ہے صبر، آپ اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی صرف اتنا نہیں ہے جیسے ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم تکلیف میں آئیں تو ہم تکلیف کے نتیجے میں کیا کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں بتائیں. اب میں آپ کو صبر کے جو قرآن میں میننگ آئے ہیں وہی مفردات، یہ کتاب کا نام یاد رکھیے، مفردات القرآن، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں اوریجنلی وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں. تو امام راغب اصفہانی کی زبان سے سنتے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں صبر کے معنی ہیں، غور سے سنیے، صبر کے معنی عربی زبان میں اصل میں لکھے ہوئے ہیں کسی کو تنگی کی حالت میں روکنا. ایک شخص پریشانی میں ہے، آپ نے اس کو اس پریشانی کے اندر روک دیا، یا وہ جس پریشانی میں ہے آپ نے کیا کیا، اس کی پریشانی کو دور کر دی. اس کو صبر کہتے ہیں. صبر تو دابہ عربی میں کہتے ہیں، صبر تو الدابہ، اس کا معنی ہوتے ہیں میں نے جانور کو کچھ بھی نہیں کھلایا، ویسے بغیر کھلایا اس کو باندھے رکھا. صبر تو فلانا، میں نے اس کی زبردستی قسم کھلائی. تو صبر کے معنی عقل و شریعت میں کیا ہوئے کہ کسی کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روک لینا. صبر کیا ہے؟ ایک عام لفظ ہے جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ پریشانی کی حالت میں بھی آدمی اپنے آپ کو روکے رکھے. مجھ پر ایک پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ بچائے، اس پریشانی میں میری زبان شکوے شکایت کر سکتی ہے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، اسی سب نیک کام کر کے میں ایسا ہو رہا ہوں، میں ایسا ہو رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا مولانا میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سب کرتا ہوں نا، مگر نا میرے بزنس میں فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہی نقصان ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے الفاظ بولے ہیں مجھ سے لوگوں نے، یہ سب کر کے میری تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے. یہ الفاظ زبان پر نہ آئیں، اور آپ خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اللہ ہم سب کو ہر غم سے ہر ابتلا پریشانی سے بچائے، لیکن اس میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر راضی رہنا یہ صبر ہے. اور اسی صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، وہ مسلمان جو ثابت قدم رہتے ہیں بأسا جسمانی تکلیف میں بھی اور ضراء مالی تکلیف میں بھی، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں آتی. میں نے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس کے اندر، تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے عالم، صوفی، دائی، سب کچھ تھے، بڑے مالدار بھی تھے، ان کے پانی کے جہاز چلتے تھے. تو وہ ایک دفعہ بیان دے رہے ہیں، اور بیان میں اچانک جو ہے وہ ان کو کسی نے کان میں کچھ آ کر کہا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا اور اس نے پھر کان میں کہا کچھ بات بولی، آپ نے فرمایا الحمدللہ. جب آپ کا بیان ختم ہوا تو جتنے بیٹھے تھے ساتھی انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. پھر کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. انہوں نے کہا بھائی پہلے آ کر میرا جو نوکر ہے اس نے مجھے یہ بتایا آپ کا جو پانی کا جہاز فلاں جگہ پر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے، اور جتنا مال تھا سب ڈوب گیا. میں نے فوراً اپنے دل کا جائزہ لیا، مجھے مال کا غم ہوا، میں نے محسوس کیا مجھے بالکل غم نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. اتنی بڑی خبر آئی کہ میرا پانی کا جہاز پورے سامان کے ساتھ ڈوب گیا، مجھے اتنا بڑا مالی نقصان ہوا، مگر میرے دل میں
اپنے مال کے جانے پر نہ حسرت ہوئی، نہ غم ہوا، نہ شکوہ ہوا، نہ شکایت ہوئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسا صابر دل دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کے بتایا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، وہ کسی اور کا تھا، آپ کا مال سیف ہے اور جہاز صحیح توبہ پہنچ گیا. اب میں نے جائزہ لیا، مال کی محبت دل میں ہے، دل خوش ہو جائے، ارے کیا بات ہو گئی الحمدللہ. نہیں، اب میں نے یہ محسوس کیا مال کی محبت میرے دل میں بالکل نہیں ہے، جہاز بچ گیا ہے، بل ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے بھائیوں، یہ وہ الحمدللہ چاہیے پریشانی میں بھی اور راحت میں بھی، تب جا کر اس پر عمل ہوگا. وتواصوا بالصبر. تو یہ ہوئی اس کی تفسیر. اب اخیر میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات سناؤں گا، تو اس بات کی بھی سنانے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سورۃ العصر کے بارے میں بہت مشہور ان کا آپ کا جو ہے تو جملہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس سورے پر غور کر لیں، صرف اس سورے پر، تو یہ سورہ ان کے لیے کافی ہے ہدایت دینے، اللہ کے راستے پر چلنے، کفر، شرک، بدعت اور اللہ اور رسول کی ہر نافرمانی سے بچنے کے لیے صرف یہ سورہ کافی. اور دوسرا قول ان کی طرف یہ ہے کہ لو لم ينزل اللہ سبحانہ وتعالی سوى هذه سورہ الکریمہ لکفت الناس. اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہیں کرتا، غور سے سنیے، پورا سورہ قرآن نازل نہیں کرتا، امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور صرف اس سورے کو نازل کرتا، تو لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے یہ سورہ کافی تھی. اب اس کے بعد آخری بات سنیے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے. وہ کیا ہے؟ صحابہ نے جب یہ سورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد ایسا صحابہ کا حال تھا، معمول تھا، یہ طبرانی میں روایت ہے اور اس کو علماء نے صحیح مانا ہے، کہ دو صحابی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے کسی جگہ، ہم آپ سے ملے، آپ ہم سے ملے، ہم کسی اور تھرڈ پرسن ملے، گھر میں ملے، باہر ملے، دوستوں کی محفل ہو، دکانوں میں ہو، یہاں ہو، وہاں ہو، تو صحابہ کیا کرتے؟ علیہ صلیح ہوتی، سلام ہوتا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی. لیکن جیسے ہی جدا ہونا چاہتے تو اس سے پہلے ان میں سے کوئی ایک یہ سورہ پڑھتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو صحابی جب بھی ملتے اگر جدا ہونے لگتے تو یہ سورہ پڑھتے. اللہ کرے ہم بھی اس کی عادت بنا لیں کہ ہم کسی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے اگر ملے ادھر ادھر کی باتیں کریں اور فوراً اس کے بعد بولیں میرے بھائی ایک سنت ہے صحابہ کی، وہ زندہ کر لیتے ہیں. ہمارا بھائی پوچھے گا وہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ صحابہ کیا کرتے، جب آپس میں ملتے نا تو ایک دوسرے کو جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے. میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سورہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان چار باتوں پر عمل کی توفیق دے دے: ایمان، عمل صالح، اور حق بات پر جمنا، حق بات پر چلانا، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ نیکی ہو تو اس پر بھی صبر ہو کہ نیکی ہمیشہ ہوتی رہے، اور برائیاں ہیں تو ان کو چھوڑنے کا عمل ہمیشہ جاری رہے، اس کو صبر کہتے ہیں. نیکیوں کو ہمیشہ کرتے رہنا، یہ نیکیوں پر صبر ہے، صبر علی طاعات. اور آپ جو گناہ نہیں کر رہے ہیں اس کو مستقل نہیں کرنا، یہ صبر علی المعاصی ہے. اور اسی معنی میں صبر ہوا ہے کہ کسی گناہ کو آپ نے 100 دفعہ نہیں کیا، نعوذ باللہ، ایک دفعہ کر لیا، وہ صبر ٹوٹ گیا. اور نیک عمل آپ کر رہے تھے، آپ نے 1000 دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، وہ صبر ٹوٹ گیا. تو کمال یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو جس گناہ کو میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، زندگی بھر نہیں کیا، اور جس نیک کام کو میں کر رہا تھا وہ میں کرتا رہا، اتنا کرتا رہا کہ دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر اور ایسا ایمان عطا فرمائے. جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت پریکٹیکل درس تھا ظفر بھائی آج کا، بہت ضروری تھا ہمارے لوگوں کے لیے. بھائی اللہ الحمدللہ، تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی جزاک توفیق خیر دے. دے. جی بالکل، اللہ آپ کو جزاک خیر دے، کہنے والے کو اللہ بہت توفیق بہت دے. زبردست. آمین آمین. الحمدللہ. ظفر بھائی، ظفر بھائی، جی ابھی سہیل کو فون آیا ہے، الحمدللہ. ہاں انہوں نے بات کی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ خیریت سے. واہ 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 ابھی واہ 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 واہ، واہ. آپ کے درس کی برکت ہے ابھی بھائی،
تو ہوتے ہیں مسک الختام، یعنی میٹھی ابھی ختم ہو میں رہی تھی. اٹھ کے اسی لیے ٹیلی فون پہ گیا تھا، دوسرے ٹیلی فون پہ. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، بڑی اچھی خبر ہے، ماشاء اللہ. یہ جو ہم بہت اچھی خبر. 6-7 مسلمان جمع ہو رہے ہیں نا، ہم فیملی ممبر ہیں ایک دوسرے کے. بے تو جب شک. ایسی بات ہے، بس اب الحمدللہ. میں سہیل کا فون آیا نا، سب اسی وقت سب آپ انمیوٹ ہو کے سب کو سنائیے. خوشی ہوگی اسی وقت دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، جلد سے جلد گھر واپس آئے. آمین آمین. آمین آمین. چلیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. الحمدللہ. اللهم يا ربنا أنت مولانا، أنت خالقنا، أنت رازقنا. اللهم أنت خلقتنا وأنت رزقتنا الإيمان، أنت خلقتنا في أسرة إسلامية مؤمنة. اللهم يا ربنا أنت آمين. وفقتنا للصلاة والصوم والزكاة والحج، أنت وفقتنا لجميع الأعمال الصالحة، فاجعلنا نداوم هذه الأعمال ونصبر عليها. اللهم أنت وفقتنا أن نترك جميع المعاصي أو بعض المعاصي. اللهم آمين. آمين يا رب. آمين. واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا نتخلى عنها ونتركها حتى نكون مؤمنا صالحا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفر آمين. غافرون. اے اللہ تو نے مسلمان بنایا، تیرا کیسے شکر ادا آمین. کریں. اگر تو ہمیں ہندو اور کسی غیر مسلم گھرانے میں بناتا، آمین. پیدا کرتا، اگر تو ہمیں جانور بنا دیتا، اگر تو پرند بنا دیتا، اگر تو کسی اور چیز میں بناتا، ہم کیا کرتے؟ ہم نے تو خود نہیں اختیار کیا تھا ہم انسان بنیں گے اور ہماری شکل صورت ایسی ہوگی اور ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہوں گے. تیرا کتنا فضل و کرم ہے اے اللہ. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم پیدا ہونے والے ہیں اور تو نے ہمیں اسلامی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اے اللہ اب اس نعمت کی قدر عطا فرما. زندگی آمین. بھر اپنے اسلام کو بچانا، کفر سے بچنا، بدعت سے بچنا، تیری نافرمانی سے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، اے اللہ ہماری پوری نسل، ہم سب کو آمین. اے اللہ سچا ایمان عطا فرما. ایسا آمین. ایمان عطا فرما کہ تو قبول کر لے اور ہم کو معاف کر دے. اے اللہ آمین. ہمارے اپنے ایمان میں، آمین. ہمارے بچوں کے، ہماری بیوی کے، ہمارے رشتہ داروں کے اور جن جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر مسلمان کے ایمان میں جو کمی ہے اے اللہ اس کمی کو دور کرنا، اس کو آسان آمین. آمین. ہر وہ کام جو نیک کر رہا ہے آمین اسے یا زندگی بھر کرتے رہنا آسان فرما. اس میں اخلاص آمین. عطا فرما. آمین تیری یا ذات کے لیے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ہر کام کو کرنا آسان فرما. اے آمین. اللہ انسان ہے، شیطان پیچھے ہے. اے اللہ دنیا بگڑی بھی ہے اور اے اللہ ہمارے سامنے غلط مثالیں آتی ہیں پیسہ کمانے والوں کی اور دنیا میں رہنے والوں کی اور ننگے پھرنے والوں کی اور اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی نافرمانی کرنے والوں کی. ہم بھی بہکتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے. اے اللہ نظریں بہکتی ہیں، زبان بہکتی ہے، کان بہکتے ہیں، جسم کے اعضاء بہکتے ہیں. اے رب العالمین اب تک جو غلطیاں ہوئی ان سب کو معاف فرما. اے اللہ آمین. جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہے آخرت میں پردہ ڈال دے، آخرت کی رسوائی سے بچا لے. اور اے اللہ باقی زندگی میں ہر وہ گناہ جو ہم اب تک کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا آسان فرما. ہر وہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں اے اللہ اس کو ہمیشہ کرتے رہنا آسان فرما. اے اللہ یہ جو دنیا بھی بیماری پھیلی ہے اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے. اے اللہ یہ وبا ہے، یہ بلا ہے، اے اللہ یہ بیماری آئی ہے. اے اللہ تو ہی شفا دے سکتا ہے. اے اللہ ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی اے اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما. تمام اسلامی ملکوں کی خاص طور سے حفاظت فرما. اے رب العالمین یہ عرب ممالک جو اللہ صاحب بے تحاشا پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں ان کے اس عمل کو قبول فرما اور ان کی آمین. ہدایت کا فیصلہ فرما. اے رب العالمین اس بیماری سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن اور اللہ ہمارے بھی بچوں کی، ہمارے بچوں کے بچوں کی بھرپور حفاظت فرما. آمین. اے اللہ آمین. جو لوگ اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اگر ہوش کھو بیٹھے ہیں انہیں ہوش عطا فرما اور جن کا جو بھی علاج ہو رہا ہے اس علاج کو کامیاب بنا اور اے اللہ آمین. ایسا علاج کامیاب بنا لا یغادر سقما کہ کوئی بیماری کا کوئی حصہ ان کے جسم میں باقی نہ رہے. اے اللہ آمین. تیرے بندے سہیل پر رحم فرما. اے اللہ اس کو آمین یا صحت رب سلامتی العالمین. عطا فرما. اے اللہ آمین. اس کو، اس کی بیوی کو، اس کے بیٹے کو، اے اللہ حبیب بھائی کے سارے گھر والوں کو، اعظم بھائی کے سارے گھر والوں کو، انور بھائی کے تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اے اللہ شریف بھائی کے اور آفتاب بھائی کے، اے اللہ ہماری بہنوں کے، ہر شخص کے جتنے دور قریب کے رشتہ دار ہیں ان سب کی خوشیاں ان کو عطا فرما. آمین. اور اللہ آمین. سب کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. ہماری جو آمین. زندگی بچ گئی ہے اسے دین میں لگانے، دین کی خدمت کرنے، دینداروں کی خدمت کرنے میں قبول فرما. اے اللہ آمین. ہماری آمین. دعاؤں کو اور دنیا کے اے اللہ ہماری دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی آمین. اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین یا رب العالمین. اللہ
اللہ آپ سب کو اللہ جزاک تعالیٰ اللہ ظفر بھائی خیر. کی زندگی میں خیر سے برکت دے، ظفر بھائی کو بھی موقع آمین. میں صحت دے اور آمین ان کی آمین زندگی میں بھی برکت دے اخلاص اللہ. عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین الحمد للہ یا رب العالمین.